अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही गैर रवायती एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानी शख्सियत है। मैंने गैर रवायती लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है ये आपको इनसे मिलने के बाद पता लग जाएगा। दाऊ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सवाल आता है, मैं चाहता हूँ शुरू से। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एक इल्म है नॉर्मली जिसमें ऐसा होता था कि डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ के बाद वालदा का नाम पूछा जाता है, तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश पूछा जाता है, फिर वो सॉफ्टवेयर जाता है घूम के उस टाइम पर पहुंचता है और उस टाइम पर पहुंच के लोग उसको बताते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा एस्ट्रोलॉजर करते हैं। आप एक बहुत गैर रवायती इंसान, आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं, आप नाम पूछते हैं और आप उसके बाद कहते हैं जी मुझसे पूछना शुरू करो। आपकी एक्यूरेसी 100% है, आप बताते दुरुस्त है, लेकिन आप इतने गैर रवायती कैसे हैं? या आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, आपके पास मोकल है? अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। अगर आप तो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, अगर आप इल्म नजूम, इल्म रूहानियत, इल्म अदात, इल्म जफ़र, पामिस्ट्री की बात करते हैं तो ये सारी रूहानियत की शाखें हैं। यानी कि बेसिकली तो ये है कि तशख़ीस हो, पता चले कि मेरे साथ मसला क्या है, मैं किस जगह खड़ा हूँ। मैंने इन तमाम अलूम के ऊपर बचपन से ही बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और इसके ऊपर दस्तरस हासिल करने की कोशिश की। कहते हैं कि जब शौक़ हो बंदे को बचपन से ही तो उसकी फिर जो है वो इसी जुस्तजू में लग जाता है। तो मुझे शौक़ था वज़ाइफ का, अमलियात का और ख़ासकर एक थर्ड आई का, कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे बंदा जो है इस तरफ अगर जाए, कोशिश करे तो कहीं ना कहीं से कोई ख़बर मिल सकती है। तो इसके लिए मैंने बड़े वज़ाइफ किए। मैंने हाथों की लाइनों को देखा तो मुझे यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नज़र नहीं आई। मैंने एस्ट्रोलॉजी को देखा, तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है, ऐसी बात नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, अबूर है। मैंने देखा, मुझे वहाँ पे भी वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आए। मैंने हाथों की लाइनों, टैरो कार्ड को देखा, वहाँ भी वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आए। और भी जो शोबे थे जिससे बंदे को इल्मुल अदाद, रिज़ल्ट नज़र नहीं आए। रिज़ल्ट क्या था? बेसिकली ये है कि ख़बर पता लगना कि जो बंदा आपके सामने है या जो बंदा आपके साथ है वो सोच क्या रहा है, उसने करना क्या है, उसके हालात क्या हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत थी किसी ऐसे अल्लाह वाले की, किसी ऐसे बुज़ुर्ग की तो जिसको कहते हैं कि जिसकी नज़र में कमाल हो, जिसकी ज़िंदगी बेमिसाल हो और जो किसी फ़कीर का जो है जिसके पीछे हाथ हो। तो ऐसे अल्लाह वाले का जब मेरे ऊपर नज़र हुई, कर्म हुआ, तो फिर ये चीज़ें सारी खुल गई। अच्छा, एक कता कलामी की माफ़ी, ये आप बात कर रहे हैं रूहानियत की। एस्ट्रोलॉजी जो आप करते हैं, मैंने आपको देखा है, हमने बाकियों को भी हम टीवी पर गाहे बगाहे देखते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? क्या उनकी एस्ट्रोलॉजी पर शक किया जा सकता है, वो इतने मुनफरिद है, या आपकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में या आप बहुत ज़्यादा रूहानियत में हैं कि आपका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शक वाली बात नहीं है। देखें, कई लोग जो है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और उनको हाथों की लाइनों और पामिस्ट्री का नहीं पता। लेकिन वो जो एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ बताई जाती है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बताई जाती है। कंप्यूटर्स, मैंने ये जो है ना हमारे, चूँकि मैं और हम टीवी प्रोग्राम में देखते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजर हैं, एक खातून है, एक मर्द एस्ट्रोलॉजर है, एक और खातून एस्ट्रोलॉजर है। ये कंप्यूटर सामने रखा होता है, एक सॉफ्टवेयर में जाते हैं उसको, आप एरर, मशीनी एरर कभी भी आ सकता है ना, क्योंकि कोई भी मशीन, कोई भी सॉफ्टवेयर 100% परफेक्ट नहीं होता। आप इल्म की बेस पर बात करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या वो एस्ट्रोलॉजी है जो वो करते हैं, या जो तरीक़ाकार आप अपनाते हैं ये एस्ट्रोलॉजी है? देखिए, ये तो एक लेवल है ना। आप वो अगर एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो मैं उसको रद्द नहीं करता, मैं उसको मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि वो करते हैं। और अगर वो हाथ जिस तरह भी पूछते हैं या करते हैं, मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना तरीका है। मैं सिर्फ नाम पूछता हूँ, नाम पूछ के जो है मुझे जो एक स्क्रीन नज़र आने लग जाती है उस बंदे की, जो उस बंदे के मामलात हैं। कोई भी जो मुझसे पूछता है उसके रूहानी मामलात, उसके ज़ाहरी मामलात, जो क्या कर रहा है, क्या उसका प्लान है, वो सारा मुझे सामने नज़र आने लग जाता है। तो ये तो जिस तरह आपने फरमाया, जिस तरह मैं जानता भी हूँ, तो ये तो वो उस अल्लाह वाले की दुआओं की वजह से अता होती है। अच्छा, एक मैं चाहता हूँ कि मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस भी समझे।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں وہ سافٹ ویئر لے لوں, میرے پاس وہ سافٹ ویئر ہو, میں چاند کو اس وقت لے جاؤں جو تاریخ پیدائش بتائی جاتی ہے, تو میں بھی سافٹ ویئر کی مدد سے بتا سکتا ہوں پھر تو. دیکھیں اگر یہی اسٹرالوجی ہے جو کہ عام طور پر لوگ ڈفرینٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس اسٹرالوجی میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 12 ستارے ہیں جو زمین سے لے کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیش بہا کہکشائیں بنائی ہوئی ہیں. آسمان سے اوپر بیش بہا 7 آسمان ہیں اور وہاں بھی ستارے موجود ہیں جن کا ہماری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہم صرف 12 ستاروں کو لیتے ہیں, اور جب ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, جب ان کی نظر کی بات کرتے ہیں, جب ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ 12 ستارے ہیں جو انسان کی شخصیت پر اثر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حقیقتاً اور بھی بہت سے سٹارز ہیں جن کا ہماری پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے. یہ کوئی حتمی اور فائنل اسٹرالوجی نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں. یہ کوئی فائنل نہیں ہے. انہوں نے کوئی ٹھپا نہیں لگا دیا, مہر نہیں لگا دی. علم کی حقیقت کو سمجھیں تو علم جو ہے وہ بیش بہا موجود ہے. اگر ہم میں کم علم حاصل کرنے کی استطاعت ہے تو اس کو ہم یہ نہیں فائنل نہیں کر سکتے. آپ واحد اسٹرالوجر ہیں, اگر اسٹرالوجر آپ کو میں چونکہ آپ کو غیر روایتی مانتا ہوں, جو پڑھنے کے لیے بتاتا ہے وہ قرآن پاک میں سے ہوتا ہے. اگر اسٹرالوجی ایک سائنس ہے مانا جائے, ایک کیونکہ میں نہیں مانتا کہ آپ صرف سائنس, مجھے لگتا ہے کہ آپ علم کی بیس پر کرتے ہیں, علم جو وظائف آپ نے کیے ہیں. اگر ہم روایتی اسٹرالوجی پر, اگر اسٹرالوجی ایک سائنس ہے, ایک سافٹ ویئر ہے, تو اس میں اس کو یوز کرنے والا صورتیں کیسے بتا سکتا ہے؟ میری بات سمجھیں. جو کہ ایک بندہ جو کہ خود ایک سافٹ ویئر کی مدد لے رہا ہے اسٹرالوجی کے لیے, وہ کیسے بتا سکتا ہے اسلامی صورتیں کہ بھئی یہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں پڑھیں تو یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. بالکل ہے. اگر سافٹ ویئر ہے, اسٹرالوجی یوز کر رہے ہیں آپ, اور سافٹ ویئر میں پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ جسمانی بیماری ہے, اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ روحانی بیماری ہے. قطع کلامی کی معافی, قرآن پاک ایک مکمل ایک زندگی ہے, اور ہم ہر چیز کا مسئلہ قرآن پاک سے حاصل کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس قرآن پاک میں ہمیں رائے کے لیے, مشورے کے لیے ایک بہت ہی عامل, ایک روحانی شخصیت کی مدد چاہیے ہوتی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے. بھئی آپ فلاں چیز میں فلاں صورت کو پڑھیں. یہ مانتے ہیں آپ؟ مانتا ہوں. اسٹرالوجر جو ایک سائنسی نظام کی بیس پر لوگوں کو بتاتا ہے, وہ کیسے ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے اسلام قرآن پاک کے بارے میں جس کا اس میں گرفت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس, قرآن یا روحانیت جدا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اندر ہی اسٹرالوجی ہے اور اسی میں ہی روحانیت. آپ تو سافٹ ویئر نہیں استعمال کرتے. میں نہیں کرتا نا, میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا. تو آپ جب سافٹ ویئر استعمال نہیں کرتے تو آپ اپنے باقی لوگوں کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کیونکہ علم ہے, علم سے ڈینائی نہیں ہے. میں کسی چیز کے مد مقابل نہیں ہوں. اچھا, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سافٹ ویئر بتاتا ہے؟ سافٹ ویئر نہیں بتاتا, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے جو چیزیں نکالی ہوئی ہیں. میں اگر میری ذات کی بات کریں تو میرے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے میں صرف اسے نام پوچھتا ہوں. میں ذائچہ بھی نکال سکتا ہوں, میں اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا بھی آتا ہے. آپ نام پوچھنے کے بعد کہتے ہیں مجھ سے پوچھنا شروع کرو. میں کہتا ہوں پوچھنا اور آپ بتانا شروع کر دیتا ہوں, اور میں اس کی کرنٹ پوزیشن, چلنے والے معاملات اور آنے والی پوزیشن جو بھی میرے پاس آ رہی ہوتی ہے میں اس کو بتایا جاتا ہوں. اب یہ چیز تو اپنی جگہ, مگر اگر آپ کہو کہ میں سافٹ ویئر, لیکن یہ تو فیض ہے نا. یہ تو فیض ہے. یہ فیض ہے, اور یہ آپ کی اپنی جو تعلیمات, جو آپ کی عبادات, اور جو ایک بزرگ ہیں جن کا سایہ ہے, محبت آپ کے ساتھ, جو فیض ہے, تو یہ تو فیض ہوا نا سارا. اسٹرالوجی یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پر, تو اسٹرالوجی تو نہ ہوئی. دیکھو اگر آپ یہاں پہ 3 چیزیں رکھ دو, ایک اسٹرالوجی رکھ دو, ایک آپ ٹیرو کارڈ رکھ دو, اور ایک آپ فیض رکھ دو. فیض کا ہمیشہ, روحانیت کا ہمیشہ اول درجہ ہوتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی جگہ ہو, روحانیت ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتی ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ اسٹرالوجر جو کمپیوٹر سائنس کی مدد سے ہمیں مستقبل بتاتے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ میری شادی کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی,
کیا وہ ہمیں اسلام کی صورتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا ہمیں ایک دینی اسکالر چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے اسٹرولوجر کے لیے اس کا اللہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے اسٹرولوجر کا تو میرا نہیں خیال کسی کا کوئی بزرگ، آپ دیکھو اسٹرولوجر کے حالات دیکھو، پھر آپ کو ان کے حالات نظر آئیں گے، آپ کو ان کی ذاتی زندگی نظر آئے گی، ذاتی زندگی کیسی ہے، ان کے اپنے معاملات سارے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، میں اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست، اگر آپ اجازت دیں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور غیر روایتی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی ناظرین، اس سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سر مجھے ایک چیز بتائیے، اگر ایک دینی اسکالر کو ہم کہیں کہ آپ ہمیں سافٹ ویئر کی مدد سے اسٹرالوجی نکال دیں، وہ یقیناً نہیں نکال سکے گا، بلکہ وہ ہمیں باضابطہ جس طرح ہماری شریعت میں ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ بیٹا آپ یہ صورتیں پڑھیے اور آپ اس پر عمل کریے۔ یہ ایک پراپر طریقہ، اور ہمیں ایسے ہی کسی عامل سے پوچھنا چاہیے کہ آپ سے بھی جس طرح آپ عمل کرتے ہیں۔ مجھے اعتراض یہ ہے، اسٹرالوجر کسی تعلیم ایجوکیشن کے بغیر کیوں لوگوں کو غلط بتاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس میں لیک آف نالج کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے۔ بس سمائی ذات البروج سورہ نجم قرآن پاک میں ہے، اور جب اقرب لگا ہو تو سفر کی حالت میں مت جاؤ۔ بیسیکلی اسٹرالوجی کو آپ جو ہے شاید اسلام سے دور کرنا چاہتے ہو، حالانکہ یہ ہمارے ہی جو بزرگوں کا جو ہے یہ ستاروں کا حساب کرنا، ستاروں کی چال کا پتہ کرنا، موسموں کا پتہ کرنا، یہ بیسیکلی اس کے اوپر محنت ہمارے بڑوں نے کی ہوئی ہے، اور بڑی زبردست قسم کی محنت کی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یا جو کوئی سائنس کا علم ہے یہ اس سے جدا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹرالوجی اپنا علم ہے، لیکن اس سے بڑا علم جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو بزرگوں کو عطا تھی۔ آپ انبیاء کے واقعات لو، آپ اولیاء اللہ کے واقعات لو، آپ نیک لوگوں کے واقعات لو، وہ آنے والے جو واقعات تھے ان کو پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ہم تو ان کے غلام در غلام ہیں، ہم تو ان کا کبھی مقابلہ ہی نہیں کرتے۔ قیامت کے بارے میں پیشن گوئیاں کیسے ہوئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے کی پیشن گوئیاں کیسے ہوئیں؟ قیامت کے قریب سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، کیوں ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، کیوں ہوں گے؟ دجال آئے گا، یہ ساری چیزیں یہ کس بیس پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ میں، انسان کے دل میں ایک ہڈن رکھا ہوا ہے۔ بندے کو شوق ہے میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا، جانتا ہے، ہر بندے کو شوق ہے۔ آپ میں قطع کلام میں معافی، ایک بڑا مشہور لطیفہ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاند پر جائیں نا اور زمین کی طرف دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک دیوار چین اور ایک پاکستانی دیواروں پر لکھا ہوا عامل بنگالی بابا۔ بالکل۔ یہ سر ایسا کیوں ہے کہ جو مسلمان اور بالخصوص پاکستانی یہ بہت زیادہ ایسے اسٹرالوجر، ایسے ٹیرو کارڈز کے پیچھے جاتے ہیں؟ بالکل، جبکہ ایک مکمل کتاب، ایک مکمل شخص، ایک مکمل سرکار دو عالم ہمارے پاس موجود ہے، ان کو، اور ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ نے زبردست بات کی، ایسی بات نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں ساری فلمیں اور ساری جو میڈیا ہے وہ روحانیت کے اوپر بیس بن رہی ہیں، اور اسٹرالوجی پہ، ٹیرو کارڈ پہ بھی بن رہی ہیں، اور آپ کی میں اس بات کے مقابلے میں نہیں آ رہا کہ قرآن پاک موجود ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہو، اور یعنی کہ ان کا اسوہ حسنہ موجود ہو، تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت پڑی۔ تو پھر شاید اگر یہی بات ہو تو پھر ہمیں میڈیکل میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اٹامک نہیں بنانے چاہیے، ہمیں بجلی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور نئی نئی جدتیں جو آ رہی ہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، موبائل کا یوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو آپ نظام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، نبی کریم کی بات کرتے ہیں، وہ ان کا جو کردار تھا وہ ابھی تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، ہاتھوں کی لائنوں کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، تو علم سے ڈنائی نہیں ہے۔ اگر علم سے، اس وقت کی بھی بات ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دور جہالت میں جو ہے ہم یہ منتر پڑھتے تھے یا یہ کلام پڑھتے تھے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ تمام کلام لے کر آؤ جن سے فائدہ ہوتا تھا اور ان کو ان کی پڑھنے کی اجازت سر بھی دی گئی۔ میں بھی اب یہاں پہ داؤد جی میں اصل میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم کی بات کی آپ نے، ویسے بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ علم حاصل کریں بے شک آپ کو چین جانا پڑے، اور علم پر ہمیشہ ہم، کیونکہ سرکار دو عالم نے جب آئے تو انہوں نے ہمیں جہالت کے دور سے نکالا، انہوں نے ایک خدا کا کانسیپٹ دیا، انہوں نے بتایا کام۔ یہی میرا پوائنٹ ہے بیسیکلی۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹرالوجر ان کا بھی کوئی ایک میرٹ ہونا چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے، ایک تعلیم ہونی چاہیے؟ آج کل تو ہر گلی میں 8 مختلف لوگ بیٹھے ہیں دکانیں لے کے، تو ایک عام انسان، ایک پریشان آدمی، وہ کیسے پہنچے گا ایک صحیح بندے کے پاس؟ بالکل صحیح بات۔ میں آپ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ پورا نہیں ہونے دے رہا ہوتا اور مجھے جواب دینے کی اتنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی جو سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ماہر ڈاکٹر اور ایک عام ڈاکٹر اور ایک اس سے بھی عام ڈاکٹر، ان کا کیا میرٹ ہے؟ میرٹ جو ہے وہ طے کرنا ہوتا ہے آڈینس نے، میرٹ طے کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے جب آپ ان سے ملتے ہیں۔ سر آڈینس آپ کی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، وہ امید لینے جاتی ہے، اور کوئی بھی بندہ جب اس کو امید کا اس کو امید کی بازو پکڑاتا ہے تو وہ اس وقت، جس طرح ڈاکٹر نہیں کہتے کہ دوائیوں سے زیادہ 50% وہ کاؤنسلنگ باتوں سے صحیح ہو جاتے ہیں، تو ان جالی کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک علم ہے، جو ایک پراپر ایک کام ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نقصان پہنچ رہا ہے، میں اسے ڈینائی نہیں ہوں، مگر معاشرے میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پرکھنا ہوتا ہے آپ نے خود کہ صحیح بندہ کیسے ملے۔ اگر صحیح ڈاکٹر موجود ہوں تو گلی محلے والا 200 روپے کی جو پوڑی بنا کے دیتا ہے یا 300 کی پوڑی بنا کے دیتا ہے، اللہ نے رزق اس کو بھی دینا ہے، ظاہری بات ہے، اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، اس کو تو چلتے ہی رہنا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ہم کیسے انکار کر لیں؟ ظاہری بات ہے کہ اچھا ڈاکٹر، اچھا کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے وہ قسمت سے اور نصیبوں سے ملتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو روحانیت کا کام کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اور اصل بات تو اس سے بھی آگے ہے جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو اپنے لیے کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو کسی کے لیے کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد جو ہے اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے جینا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس انداز سے کرتا ہے تو پھر اس کا مقصد بدل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے جی رہے ہو تو آپ کا مقصد اور ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے جی رہے ہو تو آپ کا مقصد کچھ اور بن جاتا ہے۔ سر میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کو، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے نارملی سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جی کالا جادو کا توڑ حاصل کرنے کے لیے ایک دیوی کو 100 من گوشت کھلانا پڑتا ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ ان کے اوپر جا رہے ہو جو شرک کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جا رہے ہو جو شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور اگر آپ ان کے اوپر جا رہے ہو کہ جنہوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ 100 من کی بجائے 1000 من بھی کر سکتے تو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ شرک کی طرف ہوتے ہیں، شر کی طرف۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، ایک ڈاکومنٹری چلی تھی، میں نے اس میں ویڈیو دیکھی کہ خاتون کے اوپر غالباً 7 ڈیفرنٹ سائے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی مدد سے ان کی مدد کی اور وہ بالکل صحیح ہو گئی۔ سر مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کے پاس موکل ہے؟ اچھا، اگر تو آپ نے اس سوال کا صحیح طریقے سے جواب لینا ہے، نہیں، میں نے صحیح طریقے سے بالکل تو پھر تو میں بتاؤں گا۔ ہاں جی، دیکھیں، میں کہتا ہوں، میرا یہ سوچ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ منزل کی جستجو میں یوں بھٹکتا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اگر آپ اللہ کے صحیح راستے پہ اور اللہ والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، تو یہ معقل جنات اور یہ جو آپ غیبی نظام سمجھتے ہو، یہ اللہ والوں کے گھر کی لونڈیاں ہیں۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں، ضرورت نہیں ناؤ ہے، جی، میں آپ کی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے موکلات کی۔ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خطا کلام کی معافی، لیکن بتائیے کہ آپ کے پاس موکل ہے؟ پھر وہی بات کہ مجھے دیکھیں، اگر تو میں کلام پڑھتا ہوں تو اس کے پیچھے موکلات اور جنات تو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو کام ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، کسی کے اوپر اثرات کا مسئلہ ہے، اور کسی کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے، تو جب کلام پڑھا جائے گا، اگر تو غیبی مخلوق اور اللہ کی مدد
سب سے پہلے تو سمجھے کہ اللہ کی مدد، اللہ پاک کی مدد، اللہ کی مدد کے لیے موکلات ہیں، اللہ کی مدد کے لیے جنات ہیں، اللہ ڈائریکٹ اللہ اپنے نظام اور مدد بھیجنے کے لیے اللہ نے میدان بدر میں پہلے 1000 فرشتہ بھیجا، پھر 3000 فرشتے کی وعدہ کیا، پھر 5000 فرشتہ کی وعدہ کیا. تو آپ یہ سوال اگر میں نعوذ باللہ، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، ایگزامپل دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس فرشتے ہیں؟ اچھا میں دیکھیں میری بات سمجھے آپ، یہ جب آپ اللہ سے جڑتے ہو، اللہ والوں سے جڑتے ہو، تو اللہ مدد اور نصرت کے ذریعے چاہے پوری کائنات کے موکلات اور جنات آپ کے لیے بھیج دے، حکم اللہ کا چلتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمیشہ روحانیت میں جانے کے لیے، آپ کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے ہمیشہ ایک تگڑے بزرگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ بڑی زبردست بات ہے، اور یہ اگر سمجھ جائیں تو کمال نہ ہو جائے. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روحانیت کا منبع کہا جاتا ہے، ہم جن سے روحانیت چلتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اولیاء اللہ، صحابہ، اولیاء اللہ، امام حسن حسین، یہ چلتا 12 امام، یہ سلسلہ چلتا ہے. کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، ان کی دعا میں شفا ہوتی ہے، وہ نظر کرتے ہیں تو زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں. تو انعام یافتہ اگر بندہ کوئی مل جائے آپ کی زندگی میں تو آپ کی محنت کم ہو جاتی ہے. سر ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک اور چیز بتائیے، بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. کالا جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بالکل، تو کالا جادو کا علاج کرنے والا وہ کیسے مسلمان رہ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیں گے ناظرین. داؤد داؤد ہمارے ساتھ ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک کے پہلے ہم نے آپ کے پاس سوال چھوڑا تھا. اچھا کیونکہ اس سوال یہ تھا کہ اگر کالا جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہے تو کالا جادو کا توڑ کرنے والا کیسے اسلام میں رہ سکتا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے. یہ تو بات ایسے ہی ہے کہ ایک شرک کرنے والا جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے، تو شرک کے ساتھ لڑنے والا جو ہے وہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اس سوال کو تو میں ایسے ہی لوں گا، کیونکہ کالا جادو اگر کر رہا ہے وہ تو شرکیہ کلام پڑھ رہا ہے. اگر آپ شرک کر رہے ہیں، اگر آپ ابلیسی نظام کے اوپر چل رہے ہیں، اور اگر آپ شیطانی قوتوں سے جو ہے مدد لے رہے ہیں، تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد لوگے، اللہ سے مدد آپ سورہ مزمل سے لوگے، اللہ سے مدد آپ سورہ فاتحہ سے لوگے، اللہ سے مدد آپ ڈائریکٹ لوگے، اللہ سے مدد آپ اولیاء اللہ سے لوگے، اللہ سے مدد آپ قرآن سے لوگے، احادیث سے لوگے. اگر آپ اللہ کی مدد لے کے، اللہ کی مدد اور نصرت لے کے ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو اس کفریہ نظام کے خلاف، تو آپ تو جہاد کر رہے ہو. اگر جہاد ہے تو پھر تو آپ کا دنیا اور آخرت میں مقام ہوگا. تو جو لوگ شرکیہ رستے پہ چل رہے ہیں اور جو لوگ ابلیسی طاقتوں سے کام کروا رہے ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے ان کے خلاف لڑ رہا ہے، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابھی ہم دنیا میں جا رہے ہیں تو اب ہمیں جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد، بڑی جنگ. تو یہ تو ایک جنگ ہے، ایک معاشرے کا نسور ہے جو کہ شرکیہ رستے پہ چلا ہو، جو کہ لوگوں کے جادو کے ذریعے زندگیاں برباد کر رہا ہو، رشتوں میں بندش ڈال رہا ہو اور کاروبار میں رکاوٹیں ڈال رہا ہو. کالا جادو کا منبع کہاں ہے؟ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کالا جادو کی اگر ہم تاریخ لیں تو قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت فرشتے جو کہ جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہم جو ہے یہ سکھاتے ہیں مگر امتحان ہے. تو کہتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ نہ سیکھو. کام یہ تھا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، کام یہ تھا کہ وسوسے ڈالنا، صحیح رستے سے ہٹانا. پھر یہ مصر میں بھی چلتا رہا، یہ چلتا رہا، یہ کتابیں چلتی رہی. کیا جادو ہوتا ہے؟ جادو اچھا جادو اور برا جادو بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں جادو کو اگر سمجھنا ہو تو اس کو کالا جادو کیوں کہا جاتا ہے؟ کال پڑی ہوئی ہے، جلدی اثر کرتا ہے، اسی وقت 3 دن کا عمل، 4 دن کا عمل، 5 دن کا عمل، کیونکہ ہوتا ہے جلدی میں، اور کیونکہ اس میں شیطانی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور ابلیسی نظام ہوتا ہے. چاہے اس کے نتائج، چاہے اس کا کام جلدی ہو جائے، لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ شیطانی چیزوں سے مدد لے رہے ہو،
اس لیے میں اس چیز کو پریفرنس دیتا ہوں کہ جادو کا علاج یا نظر بد کا علاج، جو بھی نیگیٹو فورس کا علاج ہے، اس کو قرآن و سنت سے کرنا چاہیے. یہ کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ شیطان سے کر لیا، جس طرح بھی کب کہہ بھی رہے، یا جو بزرگ ہوتے ہیں، یعنی یہ کانٹیکٹ میڈیم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ دیوی دیوتا، بھیرو، ان کی مخلوق، دست خضر، نارسنگ، یہ ان کی مخلوقات ہے، جس طرح ہندوؤں کے، سکھوں کے مخلوق، جب آپ ان کے عمل کرو گے تو آپ ان کو بھینٹ دو گے. ان کو آپ گوشت، خون اور پان اور بھی بڑی چیزیں آتی ہیں جن کو آپ دیتے ہو تو یہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو سر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو، یعنی کہ یہ بغیر لالچ کے یا بغیر اس یعنی بھینٹ کے نہیں آتے؟ دیکھیں، ان چیزوں کی خوراک ہوتی ہے. جس طرح کلوا ہے جو ہندو اور سکھ استعمال کرتے ہیں، وہاں یہ گوشت کا اور کلیجی مانگتے ہیں. اسی طرح دست خضر ہے، یہ میٹھا مانگتے ہیں. اور نارسنگ ہے، یہاں پہ بھی یہ میٹھا اور مختلف چیزیں مانگتے ہیں، تندور مانگتے ہیں. لیکن یہ تو زندہ ہی نہیں ہے، تو یہ جو ایک چیز زندہ ہی نہیں ہے وہ کیسے آ کے چیز گوشت کھا سکتی ہے؟ کون زندہ نہیں ہے؟ یہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں، شیطانہ جنات کے. ابلیس زندہ ہے کہ نہیں؟ سر وہ ایک ہمارا پورا اسلام کا نظام ہے، اس کا لاجک ہے، اس کی تعلیمات ہے. یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں، یہ تو میرا خیال اسلامی نہیں ہے. انسان مرتا کب ہے؟ چیزیں نہیں مرتی، یہ رہتی ہیں، روحانیت رہتی ہے. یہ ان کی سب کی روحیں یہاں پر ہیں. یہ کام ہوتے ہیں، ایک غیبی نظام ہے، ان کے دربار لگتے ہیں، پورا سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح دوسری طرف بھی ہے، قطب ابدال غوث سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ وہ تو زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے؟ دیکھیں، ہم یہ پاک روحیں، یہ پاک شخصیات ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا. جس طرح پاک روحیں، پاک شخصیات، اسی طرح ابلیسی نظام، یہ سارا نظام موجود ہوتا ہے، ختم نہیں ہوا. جزا اور سزا ہونی ہے ان کی، یہ ختم نہیں ہے. یہ سسٹم ہے، سسٹم کا حصہ ہے. یعنی اس میں بھی امیر غریب والا فرق آ گیا کہ شیطانی نظام کو بلانے کے لیے آپ کو امیر ہونا چاہیے تاکہ آپ گوشت کی بھیڑ دے سکیں. گوشت تو مہنگا بڑا ہے، تو ایک غریب آدمی ان کو بلا بھی نہیں سکتا آج کل. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اچھے عمل اور اچھے نیک بندے کے لیے نا اس کے مالی حالات کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر اچھے حالات ہوں گے تو وہ اچھے طریقے سے صدقات دے سکتا ہے، خیرات دے سکتا ہے. اگر نیک بندہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف، عمرے اور حج کر سکتا ہے، اس سے اس کی ترقی بڑھے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عملیات میں ہو تو آپ کے مالی حالات کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات کہی جاتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ فرمان ہے کہ آپ صدقہ دیجئے اور صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے. جی. تو ہم لوگ کیوں اس وقت ایسے کیا کہتے ہیں، ہمیں ایک عجیب سی جلدی میں ہے کہ ہم صدقے کی طرف نہیں جاتے، ہم پیر فقیر ان لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی چیک کیے بغیر کہ یہ واقعی ایک صحیح روحانی انسان ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے بات کی کہ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دو چیزوں کا وجود ہے، ایک روحانی بیماری، ایک ہے جسمانی بیماری. جب آپ جسمانی بیمار ہوتے ہیں تو آپ اچھے سے اچھے کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ یار 5,000 روپیہ یا 10,000 بھی فیس ہو، میں چیک اپ اپنا کروا لوں اور ٹیسٹ کروا لوں اور اپنا علاج کرواتے ہیں. اور جب آپ روحانی بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دو بیماریاں کا میں نے بتایا، روحانی بیماری اور جسمانی بیماری. اول درجہ روحانی بیماری ہے، سیکنڈ درجہ جسمانی بیماری ہے. جسمانی بیماری کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، اور روحانی بیماری کے لیے اردو بازار یا یوٹیوب یا فیس بک پہ جایا جائے گا، اچھا سا وظیفہ پڑھا جائے گا، چیک کیا جائے گا اور اپنے سرجن خود بننے کی کوشش کی جاتی ہے. علماء کرام کہاں ہیں؟ عامل کہاں ہیں؟ نیک لوگ کہاں ہیں؟ بزرگ کہاں ہیں؟ پھر تو ان کے در پہ جانا ہی بند ہو جائے گا. کیوں کہ آپ کا اگر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اولیاء اللہ کے پاس جانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کے پاس جانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے تبع تابعین کے پاس جانے کی؟ آپ ایک کتاب اٹھاؤ اور اٹھا کے وظیفہ سلیکٹ کرو اور اپنا علاج خود کرو. یہی تو مسئلہ پیش آتا ہے. جب سوشل میڈیا نے کتنا نقصان پہنچایا آپ کو؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کیونکہ بہت سے فیک لوگ، دو فیکٹر ہیں. یہاں سوشل میڈیا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں.
یہ ساری چیزیں جس طرح اٹامک فائدہ مند ہے اس طرح اس کے ہر چیز کے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اگر سوشل میڈیا نہیں ہوگا تو آپ کی اور میری آواز ہر اس بندے تک نہیں پہنچے گی جس کو نقصان پہنچا ہے. اور اگر سوشل میڈیا نہیں ہوگا تو ڈاکٹر اسرار کی بات یا جو ہے خانہ کعبہ کی اذان یا اولیاء اللہ کی بات نہیں پہنچ سکتی. یہ ایک سورس ہے, اس سورس کا ہر وقت فائدہ اٹھانا ہی چاہیے. یہ بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے سورس کا کس وقت فائدہ اٹھاتا ہے. یہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہو تو ظاہری بات ہے ایک بندہ موبائل اٹھا کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے, ایک بندہ موبائل اٹھا کر جو ہے گانا سن سکتا ہے, ایک بندہ موبائل اٹھا کے غلط قسم کی موویز دیکھ سکتا ہے. یہ بندے کا فیصلہ ہے, یہی جزا اور سزا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھا دی اور آخرت میں بھی ہوگی. سر ایک چیز بھائی آپ نے پچھلی بریک میں ذکر کیا تھا, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیوں روحانی علم کے لیے ہمیشہ ایک بزرگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر ایک بزرگ ہوتا ہے, یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ بزرگوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یا میرا سلسلہ؟ بزرگوں کا. دیکھیں بزرگوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, بزرگوں کا یعنی ہر شاگرد کا ایک استاد ہے, اس کا بھی ایک استاد ہے, تو یہ کڑی شروع کہاں سے ہوئی؟ میں ایک بات یہاں پہ آپ کے گوشوار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے, جس میں توریت, انجیل, زبور, صحیفے, قرآن مجید سب اللہ ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے اپنے نیک لوگوں کے ذریعے اس نظام کو چلایا. انبیاء کرام آئے, انہوں نے تبلیغ کی, پریچ کی. اس کے بعد یہ ذمہ داری کس نے لی؟ یہ ذمہ داری لی صحابہ کرام. صحابہ کرام کے اوپر ذمہ داریاں تھیں. اسلام پھیلتا پھیلتا دنیا کے کونے کونے پہ چلا گیا. صحابہ کرام کے بعد یہ ذمہ داری آئی تبع تابعین کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا اولیاء اللہ, حضرت غوث پاک سرکار تک بھی آئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی آئے, خواجہ معین الدین چشتی بھی آئے. یہ بزرگ تھے جو انعام یافتہ تھے, جن کے اوپر اللہ نے خاص کرم کیا, جن کی دعاؤں سے جو ہے وہ چشمے ابلتے تھے, اور جن کی دعاؤں سے جو ہے کفار جوک در جوک مسلمان ہوئے. جن کی دعا ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ نسلیں جو ہے وہ اسلام مشرف بے اسلام ہوتی تھیں. تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ تو روز اول سے ہی شروع ہو گیا تھا. یہ اب کا تھوڑی ہے, یہ تو انبیاء کا, یہ تو مشن ہے انبیاء کا, یہ تو مشن ہے صحابہ کا, یہ تو مشن ہے تبع تابعین کا, یہ تو مشن ہے اولیاء اللہ کا. تو اس میں اگر آپ یہ کہو کہ یہ نظام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر سسٹم کو چلانے کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. اور زمانے کو اگر کہو کہ آج کے دور میں اللہ کا ولی نہیں ہے تو زمانے کو برا نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ زمانہ فی الوقت اللہ کا ہے اور اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. ایک روحانی شخصیت جس طرح آپ بھی ہیں, میں اس کے اسلاف کیا ہے, اس میں وہ کیا دینی ہوتے ہیں, کیا وہ پیور دینی ہوتے ہیں یا وہ دنیاوی ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب لیں گے آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. جی سر, ایک سوال ہم آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک روحانی شخصیت کی اسلاف کیا ہوتی ہے, کیا وہ بالکل دینی ہوتے ہیں, لوگوں سے نہیں ملتے, یا وہ دنیاوی بھی ہوتے ہیں, لوگوں سے ہی ملتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں وہ؟ اچھا احسن بھائی, میں یہاں پہ نا ایک بہت بڑی کنفیوژن دور کرنے جا رہا ہوں, اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. جی جی پلیز. جو روحانی لوگ ہوتے ہیں بڑے سادہ ہوتے ہیں, بالکل سادہ. عام دیہات کے بندے نہیں دیکھیں, سادہ سی زندگی, اچھا کھانا, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کی مدد سادہ لوگوں کے اوپر اترتی ہے, جس کے لیے خاص آپ کو داڑیاں نہیں رکھنی پڑتی, پگڑیاں نہیں پہننی پڑتی, اور بالکل سادہ, کیونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں امانت. تو سادہ لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے. اور یہ آپ نے ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے بہت پرہیزگار ہے. میں اس بات کے ڈنائی نہیں ہوں کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے, اس بات کے بھی ڈنائی نہیں ہوں کہ سنت ہے, پڑھنا چاہیے, کرنا چاہیے. لیکن روحانی لوگ بڑے سادہ طبیعت ہوتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, اور ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں, ان کو کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑتا. سر دینی بندے میں اور روحانی بندے میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ دینی بندہ اور روحانی بندہ, یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے ہیں.
میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا جی پلیز. اور شاید آپ یا ناظرین اس بات کو سمجھ پائیں. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ پاک میں تیرا مقرب بندہ ہوں, میں تیرا نیک بندہ ہوں, مجھے یا اللہ پاک یہ تو بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. اللہ نے کہا بالکل, وہ ایک بازار ہے, اس بازار میں جاؤ, اس بازار میں ایک کسائی بیٹھا ہے اور وہ کسائی جو ہے وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہے, تم اور وہ جنت میں اکٹھے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اس ساتھی سے ملوں جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک طرف نبی ہے اور دوسری طرف کسائی ہے. نبی کسائی کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کسائی اچھا اچھا گوشت جو ہے وہ پیچھے رکھ رہا ہے اور گندا گندا گوشت جو ہے لوگوں کو دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام میرا جنت میں یہ ساتھی ہوگا جو کہ ایسے کام کر رہا ہے, جو کہ اچھا گوشت پیچھے رکھ رہا ہے اور گندا لوگوں کو دے رہا ہے. حیران ہو گئے, پریشان ہوئے, مگر کیونکہ اللہ کا حکم تھا پیچھا کرتے رہے. اس نے وہ گوشت اٹھایا اور گھر لے گیا. گھر لے جا کے وہاں پہ اس دور کی یہ بات تھی کہ جو لوگ گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں. تو اس کے ماں باپ کی شکل سور کی شکل تھی. اس نے گوشت جو ہے جو اچھا تھا ان کو کھلایا, ان کو نہلایا دھلایا. اب مجھے بتائیں کہ کون سی داڑھی رکھی ہوگی اس کسائی نے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہی نظر میں اس وقت غلط تھا جب تک کہ دیکھا نہیں, اور اس وقت صحیح ثابت ہو گیا جب اس نے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی عزت کی, ماں باپ کو نہلایا دلایا, کھانا کھلایا. یہ فیصلہ آپ کریں گے, یہ فیصلہ میں کروں کہ دینی بندہ اور نیک بندے میں کون سا فرق ہے, یا یہ فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں؟ سر بے شک یہ فیصلے اللہ پاک کے ہی ہیں اور اللہ پاک ہی فیصلہ کرنے والا. ہم انسان تو کسی کو اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے. ایک سوال میں دوبارہ آپ سے کرنا چاہوں گا سر. موکل کو لے کے بہت سی غلط فہمیاں ہیں, بہت سے ظاہری بات ہے لوگ اپنی مشہوری کے لیے عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں. کیا موکل کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس سوال کو سب سے پہلے سمجھیں کہ موکل کہتے کسے ہیں. ہاں جی. سب سے پہلے بات کہ ایک ہوتے ہیں جنات, عام جنات, ایک ہوتے ہیں بزرگ جنات. بزرگ جنات وہ جس طرح ایک انسانوں میں سے ایک عام بندہ اور ایک نیک بندہ, بزرگ بندہ. اب موکل کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے ایک عام جن, ایک ہوتا ہے بزرگ جن. بزرگ جن جب بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو وہ موکلات کی طرف چلا جاتا ہے. موکلات کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں, ایک سلسلہ ہے. سب سے پہلے تو موکل بزرگ جنات کو کہا جاتا ہے جو نیک ہوتے ہیں اور جن کی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. اب سر کتنی عمر ہوتی ہے ایک نیک جن کی؟ اللہ نے ان کی عمریں 300 سال, 600 سال, 1000 سال, 1500 سال, 2000 سال تک بھی رکھی ہے. سر آپ کے پاس آپ کے رابطے میں ہے کوئی سر موکل آج کل؟ اب میں اس بات کا ابھی تک مکمل جواب نہیں دیا میں نے. جب نیک ہوتا ہے انسان, ایک طرف بزرگ جنات جو نیک ہیں اور ایک طرف انسان جو نیک ہوتا ہے, جو اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. ان فرشتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ذکر ہو رہا ہو, جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہو, جب اولیاء اللہ کو یاد کیا جاتا ہو, تو جو یہ فرشتے جوق در جوق اس بندے کا کلام اور ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. سر یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ کیا ہمارے قریب ترین قریب ہوتے ہیں؟ جب وہ فرشتے ذکر اذکار کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ جنات بھی جو نیک ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے. جس طرح مدرسوں میں جنات کے بچے آ کے پڑھتے ہیں, ان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے اس بندے کے پاس جانے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, نیک بندہ ہوتا ہے. جب نیک بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, رو رو کے گڑ گڑاتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے کاموں میں لگ جائیں. راؤ جی ایک 2-3 سوال ہے, وقت کم رہ گیا. کیا جنات ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں؟ جنات نہ صرف آس پاس ہوتے ہیں بلکہ ایک ایک درخت پہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر میں اور آپ ہیں نا, تو یہاں پہ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان 4 فرشتے بھی ہیں جن کا اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ منکر نکیر. اگر فرشتے آپ کے اور میرے درمیان 4 موجود ہیں تو جنات بھی موجود ہیں. کیا آپ جس طریقے سے اللہ پاک نے جو آپ کو علم بخشا, جو آپ کو اللہ پاک نے یہ کیا کہنا چاہیے اس کو, آپ کی عبادات کے سلسلے میں جو بخشا, جو آپ نام سن کے بتانے لگ جاتے ہیں,
تو ایک عام انسان، ایک میرے جیسا انسان جس کو اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کو ہے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے شاید آپ موکل کی مدد سے جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بات بالکل آپ آج اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا. ہمیں آپ سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ہماری جان سولی پہ لٹکی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے گناہ یا ایسی پکڑ نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین نہ لیں. یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کے انعام ہیں. یعنی سخت امتحان میں ہوتے ہیں. یہ بزرگوں کی دعا اور بزرگوں کی توفیق سے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس موکل ہے آپ جو مرضی کر لو، ایسا نہیں ہوتا. آپ کا بزرگوں کا آپ کے اوپر سخت پیرا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کبیرہ گناہوں میں تو نہیں جکڑے جا رہے، کیا آپ سے کوئی ایسی غلطیاں تو نہیں ہو رہی، کیا آپ کی وجہ سے لوگوں کو دکھ تکلیف یا مشکل تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ تو انعام ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، تو یہ تو چھن جائے گا. تو ہمیں ہر وقت اس نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے. سر یہ کاف کا علم کیا ہوتا ہے؟ کاف نہیں، یہ چہل کاف ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا ہے، چہل کاف جسے کہتے ہیں. 40 کاف ہے. اس کا چلا ہوتا ہے، اس کا وظیفہ ہوتا ہے، اس کا میں عامل ہوں اور اس کی پڑھائیاں ہوتی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کیا ہے یہ. دیکھیں 40 کاف ہے قرآن پاک کے. کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کف کافوہا کا کامین کانا من کالوکن لکا کا کفا کا ما بھی کفا کل کافو قربتہ یا کوکبن کانا تاکی کوکب الفلک. اس کے پیچھے 40 جنات ہیں، 40 کاف ہیں، بڑی بڑی مخلوق ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا مجرب ترین عمل ہے. جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے کاموں میں بزرگ جنات موکلات جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. سر یہ جو ہے یہ بیسیکلی اس علم سے اس فیض سے لوگوں کی آپ کیسے مدد کرتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی کالا جادو کا توڑ ہوتا ہے اس سے یا روحانی علاج ہوتا ہے اس کے ذریعے؟ دیکھیں ہر طرح کی نیگیٹو فورس، شیطانی پاور، چاہے بندے کے ارد گرد نیگیٹو اورا ہو، ہر طرح کے بد اثرات، نظر بد، جنات، جادو کا علاج روحانی علوم سے کیا جاتا ہے. باقاعدہ بزرگوں کی طرف سے سنت اور اجازت ہوتی ہے. اور پھر جب آپ اس میدان میں جو ہے وہ کودتے ہو تو پھر ایک لڑائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اکیلے نہیں، بزرگوں کی دعا اور فیض کے ساتھ ہی ہوتا ہے. سر آخری سوال، سر یہ ہانڈی کا علم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، صحت نہیں ٹھیک ہوتی، طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، جادو کہتے ہیں مگر تعویذات بھی استعمال کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور جسم کے اوپر اثر رہتا ہے، کندھوں پہ دباؤ، سر پہ دباؤ، کھچاؤ، کاموں میں رکاوٹ، بچی کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق کی بندش اور رشتے آئیں تو دوبارہ یہ سارے کام نہیں ہو رہے، تعویذ استعمال کر رہے ہیں، پانی دم کر رہے ہیں، نہیں ہو رہے. تو بزرگوں کی طرف سے ایک عمل کی اجازت ہے، ہانڈی کا عمل، جو کہ بزرگوں نے کیا ہوا ہے. ہانڈی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس مریض کے اوپر سخت قسم کے اثرات ہوں، بد اثرات ہوں، شیطانی اثرات ہوں، اس کا ہانڈی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مریض کے ہاتھ پاؤں کے ناخن، سر کے بال، پرانا کپڑا اور کچھ اور چیزیں ڈال کے اس کے اوپر، اس ہانڈی کے اوپر سورہ مزمل، سورہ یاسین یا سورہ فلق، سورہ ناس یا جس عمل کا عمل ہوتا ہے وہ بندہ جس نے عمل کیا ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو آگ پہ جلایا جاتا ہے. تو شریر قسم کے جنات جو کہ بہت زیادہ پڑھائیوں سے قابو نہیں آتے، وہ ہانڈی میں آتے ہیں، جلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے اور شفا ملتے ہی اس کے کاموں میں مدد ہوتی ہے. جی تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور میں نے بہت کوشش کی کہ داؤد ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس موکل ہے یا نہیں، اور جو انہوں نے ہمیں بالکل نہیں بتایا. اگر یہ بتاتے تو ہم اپنے پروڈیوسر کو ضرور غائب کراتے، جو کہ بہت ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو مہربانی، تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ کا.